जो बीमारियां मैक्सिमम डिसेबिलिटी कॉज करती हैं उनमें से एक डिप्रेशन की बीमारी है। हम जानते हैं कि एक डिप्रेशन के मरीज का क्या हाल होता है, यानी ये वो बीमारी है जिसमें आपकी हर उम्मीद खत्म हो जाती है और आपको लगता है कि खुदकुशी के अलावा और कोई हल नहीं है। डिप्रेशन में मसला ये है कि मरीज आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करता है, तो फैमिली इतना फील नहीं करती कि कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज वो किसी को तंग नहीं कर रहे। और जब आप ये समझें कि मरीज़ आपसे खुद होपलेसनेस की बात कर रहे हैं, कोई ज़िंदगी में रहने का मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा दिल करता है कि मैं कुछ कर लूँ, इसको कभी भी आप लाइटली ना लें। यू शुड ऑलवेज टेक इट वेरी सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आपका मॉरिज मिनी पॉडकास्ट सीरीज एपिसोड 1 माइंड मैटर्स। आज हम हैं पार्क लेन क्लिनिक एंड वील टॉक विद डॉक्टर साद जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं एंड वील डिस्कस अबाउट द कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज और क्या इंसान जब कभी मूड उसका ख़राब होता है, लो फील करता है या होपलेस फील करता है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम उनसे आज लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साद। वालेकुम सलाम। आज इस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाम को पता चले, वो है डिप्रेशन। तो अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है। लफ्ज़ डिप्रेशन के मुख्तलिफ मायने होते हैं और हम उसको अनफॉर्चुनेटली इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। बेसिकली इसके 3 मानी हैं। एक डिप्रेशन का मतलब है वो मूड जो कभी कभी हम सबको होता है, कुछ घंटे रहता है, उसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, लेकिन कुछ घंटों के बाद खुद ही ठीक हो जाता है। एक तो ये मतलब है जिसको हम नॉर्मल मूड स्विंग कहते हैं। दूसरा मतलब इसका है जब ये किसी वजह से होता है, मसलन अगर आपकी कोई चीज़ गुम गई है, लॉस है, किसी की डेथ हो गई है, एग्ज़ाम में फेलियर है, तो उस वजह से आपका मूड डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन वो कुछ दिनों में वो भी बग़ैर किसी ख़ास इलाज के ठीक हो जाता है। और इसका जो तीसरा मतलब है वो एक सेवियर मेंटल इलनेस है जिसमें आपको डिप्रेशन हो जाता है जो हफ्ते नहीं, महीने नहीं, कई साल चलता है। और उसकी बेसिक प्रॉब्लम आपके ब्रेन के केमिकल्स की होती है, और वो केमिकल्स क्योंकि कम पड़ जाते हैं सिंपल अल्फाज में, तो वो जब तक उनको आप रिस्टोर ना करें नॉर्मेलिटी को में, तब तक वो चलता रहता है। उसकी ज़रूरी नहीं कोई वजह हो, और वो कई महीने बाद कई साल चलता रहता है, और वो बग़ैर इलाज के कम ही ठीक होता है। सो ये बड़ी 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग जो नॉर्मल डिप्रेशन मूड स्टेट है उसको तीसरे कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज कर देते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कई महीनों से डिप्रेशन में हूँ, कोई वजह नहीं है, तो वो समझते हैं ये वही डिप्रेशन है जो नॉर्मल सबको होता है। और ये बड़ी सीवियर बीमारी है, इसके अंदर इंसान उस अज़ियत से गुजरता है कि शायद ये किसी और बीमारी से गुजर। जैसे आपने बात किया कि मूड आपका अगर अपसेट है, मूड स्विंग्स हैं, तो कैसे पता चले कि डिप्रेशन ही है, मतलब किस तरह इसको डायग्नोस किया जा सकता है या क्या बेसिस पे हम कहते हैं कि डिप्रेशन ही है। देखिए, इसमें 4 कैटेगरीज हैं सिम्टम्स की। पहली कैटेगरी है कि मूड डाउन हो जाता है, उदास हो जाता है, गमगीनी आ जाती है, सुस्तगी आ जाती है, सुबह मूड ज़्यादा ख़राब होता है, शाम को कुछ बेहतर होता है। दूसरा है कि आपका जो थॉट्स हैं उनमें बहुत चेंज आ जाता है, मायूसी, उदासी, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव थिंकिंग, नाउमीदी, होपलेसनेस, और पुरानी गलतियों का बार बार एहसास होता है। और जब डिप्रेशन शदीद हो तो फिर ख़ुदकशी के ख़यालात आने शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत सीरियस आउटकम होता है। तीसरा है आपके बिहेवियर में चेंज आता है। इसमें 2 टाइप्स के बिहेवियर आ जाते हैं। एक तो आप बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल एक बुत की तरह बन जाते हैं, या आप में बेचैनी बहुत होती है, आप टहलते रहते हैं, हर वक्त अपने हाथों को बलते रहते हैं जैसे कुछ होने वाला है। और चौथी कैटेगरी में आपकी नींद और भूख अफेक्ट होती है, आपको नींद नहीं आती, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं
اور بھوک نہ آنے کی وجہ سے وزن کم ہو جاتا ہے. سو یہ 4 مین کیٹیگریز ہیں. اگر کسی مریض کو یہ 4 کلاسز ہیں سمٹمز کے، اگر یہ ہوں اور وہ 2 3 4 ہفتے سے زیادہ ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو پھر اس کو ڈپریشن کے لیے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. صحیح. ضروری ہے کہ ڈپریشن کے لیے میڈیکیشن لینی ہے؟ اگر میڈیکیشن نہیں لیں گے تو ڈپریشن نہیں ٹھیک ہوگا؟ اس کا ڈپینڈ کرتا ہے ڈپریشن کس کیٹیگری میں ہے. لیٹ سے ایک ڈپریشن ہے جو بایو کیمیکل پرابلم ایبنارمیلٹی سے ہے، وہ تو بغیر دوائی کے نہیں ٹھیک ہوگا، بیکاز جب تک آپ اس کیمیکل لیول کو نارملائز نہیں کرتے جس میں 2-3 ہفتے لگتے ہیں، تب تک وہ درست نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کا ڈپریشن ایک میرج کی پرابلم سے ہے، ورک ریلیٹڈ پرابلم ہے، یا آپ کا میرج یا آپ کا کسی رشتے کے مسئلے سے ہے، یا آپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے ہے، تو اس میں دوائی کا رول بہت لمیٹڈ ہے. اس کے لیے آپ تو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، تھیراپی کی ضرورت ہے. بیکاز جہاں میاں بیوی کی ناچاکی کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہے، تو وہ دوائی کیور نہیں کرے گی، وہ رشتہ بیمار ہے، اس رشتے کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں میں ابھی تک یہ مسکنسیپشن ہے کہ اگر وہ دوائی لیں گے تو اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، یا اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں تو وہ دوائی کی طرف نہیں جاتے، نہیں لیتے، تو جسٹ سفر اپنی بیماری کے ساتھ. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آج کل کی جو میڈیسنز ہیں اینٹی ڈپریسنٹس، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پہلے زمانے میں سائیڈ افیکٹس ہوتے تھے. اب جو نئی ادویات ہیں ان میں تقریباً نہ ہونے کی برابر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹس جو ہیں ان کی عادت نہیں پڑتی. وہ آپ 1-2 سال یہ نہیں کہ آپ لیتے رہیں، لیکن جتنا آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے، اگر آپ ان کو لیتے رہیں گے تو پھر جب چھوڑنے کا وقت آئے گا تو شاید 2-3 ہفتے میں آپ ٹیپر آف کر لیں، بالکل سیف ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے جس طرح ایک مریض بلڈ پریشر کی دوا لیتا ہے، ڈائبٹیز کی لیتا ہے، اس کو یہ نہیں ہوتا عادت پڑ جائے. یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. آپ جب تک لیتے رہیں گے ایک خاص ڈیوریشن کے لیے، جب تک آپ کی کیمیکل پرابلم درست نہیں ہو جائے گی، اس کے بعد چھوڑے جا سکتے ہیں. there's no problem with that. اور اب نئی ادویات میں تو کوئی خاص سائیڈ افیکٹس. جیسے اب جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے تو اس کے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں، فار ایگزامپل اس کے فیملی ممبرس، فرینڈز ہو گئے یا پھر کولیگز ہو گئے، وہ کس طرح اس کو ڈیل کریں یا کس طرح اس کے ساتھ انوالو ہوں یا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ویری پرٹیننٹ کویشچن. دیکھیں، ہمارے ہاں ذہنی بیماریوں کے وہ مریض جن کی مینیفیسٹیشن اگریشن سے ہوتی ہے، ہائپر ایکٹیویٹی سے ہوتی ہے، تیزی سے ہوتی ہے، جو ایب نارمل حرکتیں کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر پہ بڑی جلدی لا دیے جاتے ہیں، بیکاز سب کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہے. ڈپریشن میں مسئلہ یہ ہے کہ مریض آہستہ آہستہ ودرا کرتا ہے، باتیں کم کرتا ہے، موڈ افسردہ ہو جاتا ہے، ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے، ملنا نہیں چاہتا کسی کو. تو فیملی اتنا فیل نہیں کرتی کہ کوئی پرابلم ہے، بیکاز وہ کسی کو تنگ نہیں کر رہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ اتنا سیویئر ہو جاتا ہے کہ پھر ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے، سب سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا، سادہ ہو گیا، کسی نے تعویذ کر دیے، وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. اور وہاں بھی بدقسمتی سے وہ لوگ ان کو گائیڈ نہیں کرتے، وہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، اور وہ مزید علاج ڈیلے ہو جاتا ہے. اور اس مریض کی جو ایگنی ہے، وہ آپ جو ڈپریشن سے گزرا ہو یا ہم لوگ جو 50 سال سے ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایک ڈپریشن کے مریض کا کیا حال ہوتا ہے. یعنی یہ وہ بیماری ہے جس میں آپ کی ہر امید ختم ہو جاتی ہے، آپ کو خدا سے بھی امید نہیں رہتی، اور آپ کو لگتا ہے کہ خودکشی کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. آپ نے خودکشی کی بات کی، تو اس میں اگر آپ ہمیں سائنز اینڈ سمٹمز بتا دیں کہ کیا اس کے سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں اور کیوں لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں خودکشی کی طرف ایک دم. دیکھیے، ڈپریشن میں چونکہ بیسکلی موڈ ڈس آرڈر ہے، تو جب آپ کا موڈ لو ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ مایوسی، اداسی، غمگینی، پشیمانی، سب نیگیٹو چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور جب مزید موڈ لو ہوتا ہے تو پھر آپ کو ہوپلیسنس یا نا امیدی سب سے بڑا سائن ہے
کہ خودکشی کی طرف مریض جا رہے ہیں. اور جب آپ یہ سمجھیں کہ مریض آپ سے خود ہوپلیسنس کی بات کر رہے, کوئی زندگی میں رہنے کا مقصد نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ کر لوں, اس کو کبھی بھی آپ لائٹلی نہ لیں. یو شوڈ آلویز ٹیک اٹ ویری سیریسلی, کہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی فرد ایسی بات کرے تو فوراً اس کو کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھائیے. یہ بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے. اور فیملیز کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جائے, کینسر سے یا سٹروک سے, تو فیملی 2-3 ہفتے بعد ریکور کر جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں ایک فرد خودکشی سے مر تو اس کا گلٹ جو ہے وہ آپ کو بہت بہت سال تک کرتا ہے, آپ کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری کوتاہی سے ہوا ہے. سو اٹ شوڈ بی ٹیکن ویری سیریس. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اویئر ہوتے ہیں کہ خودکشی نہیں کرنی یا حرام ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بٹ سٹل ان کے دماغ میں سوسائڈل ایڈیشن آ رہی ہوتی ہے, خیالات آ رہے ہوتے ہیں سوسائڈ کے کہ مجھے کر لینی چاہیے, یا مطلب فیوچر کا فیئر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب ایک انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, جس کو سیلف ہارم کہتے ہیں, اس کی 2 ریزنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اٹیمپٹڈ سوئسائڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری نیت تھی کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں کیونکہ اور کوئی راہ نہیں ہے, لیکن وہ بچ گیا. یہ بہت سیریس میٹر ہے, بالکل تو دوبارہ کرے گا. دوسرا جو ہے اس کو پرانے زمانے میں پیرا سوئسائڈ کہتے تھے, اب اس کا ایک اور نام ہے, وہ لمبا سا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض مرنا نہیں چاہتا, لیکن وہ اپنی ڈسٹریس کو کنوے کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑی پرابلم, بیکاز کوئی سن نہیں رہا, جس کو کہتے ہیں اٹس اے کرائی فار ہیلپ. سو وہ اپنی اذیت اور ایگنی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے, تو پھر وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں نیت ایگزیکٹلی مرنے کی نہیں ہوتی, لیکن اپنی ڈسٹریس کو شو کرنے کی. اور دونوں میں فرق ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ڈپریشن کو ٹریٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس طرح کے حالات آ رہے ہیں تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس مومنٹ میں کیا کیا جا سکتا ہے, یا اس کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ اس بندے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز ہے کہ ہمیں پبلک کو اویئرنیس دلانی چاہیے کہ ڈپریشن کامن ہے, اور دنیا میں یہ ٹاپ جو بیماریاں میکسیمم ڈسیبلٹی کوز کرتی ہیں ان میں سے ایک ڈپریشن کی بیماری ہے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی فرد جو نارملی رسپانسبل ہے اور وہ جاب پہ جاتا ہے, اپنی پوری لائف کو ہینڈل کر رہا ہے, سڈنلی اس میں چینج آ گئی اور اس قسم کے سمٹمز آ رہے ہیں, تو آپ ضرور اس کو پہلے کسی فزیشین کو دکھا دیں, سائیکائٹرسٹ کو دکھائیے اور ڈائگنوسس کو کنفرم کریں. اور پھر آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز دا پیشنٹ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مریض کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمت کرو, مرد بنو, بہادر بنو, دس ڈز ناٹ ہیلپ. وہ سب کچھ کر چکا ہو. بالکل. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی ایموشنز کو, اس کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کریں, کرٹیسائز نہ کریں, ریڈیکیول نہ کریں, سپورٹ دیں, تسلی دیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, اینڈ اسٹینڈ ود دا پیشنٹ. ہمارے ہاں لوگ ہمدردی میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ نہیں کہنی چاہیے, جو ان کے لیے زہر بن جاتے. So give them confidence, tell them hope is there, اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے بہت ریکوری میں فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کچھ ٹپس دینا چاہیں فار پرسنز اور انڈیویجولز گوئنگ تھرو ڈپریشن اور اینی اسٹف. ڈپریشن میں ہر چیز منفی ہے, صرف ایک چیز مثبت ہے, اور وہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے آج کی دنیا میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں میڈیسن میں ایک بہت بڑی ترقی ہے, بہت کامیابی ہے کہ ٹوڈے ڈپریشن از ٹریٹیبل. آپ نے بیماری ڈپریشن کو, ڈپریشن کا جو موڈ ہے جو نارمل ہے, اس سے پلیز کنفیوز نہیں کرنا. اس کو ایک سیریس میڈیکل کنڈیشن جیسے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, ڈائبٹیز ہے, اس طرح اس کو ٹریٹ کریں. فوراً ہیلپ لیں. جو میڈیسن آپ کو دی جاتی ہے وہ 2 ہفتے سے پہلے اثر نہیں کرتی, سو ڈونٹ گیو اپ.
2 ہفتے کے بعد آپ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ بہتر ہو جائیں گے تو آپ چھوڑیے نہیں دوائی، وہ ایک خاص مدت کے لیے دی جاتی ہے، کیونکہ اگر 4 ماہ سے پہلے بند ہو جائے گی تو دوبارہ آپ کو ڈپریشن ہو جائے. اور کوشش کریں، موسٹ پیشنٹس ریکور جسٹ ود 1 میڈیسن. ہمارے ڈاکٹر صاحبان بہت دوائیاں لکھتے ہیں، 4-5 ان کی ضرورت نہیں ہوتی. موسٹ پیشنٹس کین بی ٹریٹڈ ود 1 میڈیسن، جس کی کوئی ایڈکشن کا خاص پوٹینشیل نہیں ہوتا. Thank you so much, Dr. Saad, for sharing such insightful knowledge with our audience. Please reach out for help کیونکہ help available ہے. اینڈ ڈپریشن کو پلیز لائٹلی نہ لیں، اس کی ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے. پلیز شیئر دس ود یور فرینڈس، فیملی. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو.